अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज इस वीडियो में मैं अरशद महमूद साहब के स्टूडियो में मौजूद हूँ और अरशद महमूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे गुफ्तगू के काबिल समझा। अरशद महमूद साहब से मेरा राब्ता इस तरह हुआ कि जो मैंने मुफ्ती शुमाइल और जावेद अख्तर साहब की डिबेट थी उस पर मैंने एक सवाल उठाया था जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ, और उसी सवाल के जवाब में अरशद महमूद साहब ने एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद मुझे इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं अरशद महमूद साहब से मजीद गुफ्तगू करूं। अरशद साहब, क्या हाल चाल है? तबीयत, सेहत, जी, मिजाज कैसे? अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। बहुत खुशी अरशद हुई साहब, पहली दफा आपसे। नहीं, बहुत शुक्रिया अरशद साहब। अरशद साहब, जो मुफ्ती शुमाइल ने जावेद अख्तर साहब के साथ गुफ्तगू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि हमारा गॉड मेटाफिजिकल है, जी हमारा जी। गॉड मेटाफिजिकल है। इसका हम्म। मतलब ये है कि उसके ऊपर इस फिजिकल यूनिवर्स की जो कवानीन है कवानीन है। उनका इतलाक नहीं होता। तो जी जी। मेरे जहन में एक सवाल आया था, मैं चाहता हूं कि आप उस सवाल को एड्रेस कर दें। और ये सवाल एक क्रिटिक के तौर पे नहीं है, एक तालिब इल्म के तौर पर है कि जी जी। अगर गॉड एक मेटाफिजिकल एंटिटी है तो उसने इस फिजिकल यूनिवर्स को कैसे क्रिएट किया? और अगर गॉड एक फिजिकल एंटिटी है, जैसा कि कुरान मजीद से और अहादीस से हमें इशारा मिलता है, तो एक फिजिकल एंटिटी टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले अदम में कैसे मौजूद थी? अरशद साहब। जी, ये बिल्कुल आपने जो बात की ऐसे ही है। मैंने आपको एक पहली चीज बतानी है कि ये जो मेटाफिजिकल है और नॉन फिजिकल, जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसकी आपने रेफरेंस दिया है, उसमें मैंने ये दोनों का डिफरेंस बताया था कि मेटाफिजिकल कुछ और चीज होती है और नॉन फिजिकल वो कुछ और चीज होती है मेरे नजदीक। आपने शायद मुफ्ती मुफ्ती साहब का की बात की थी कि वो जो मेटाफिजिकल कह रहे थे वो नॉन फिजिकल कह रहे थे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मुसलमानों के अंदर हमारे यहाँ कुछ चीजें इख्तलाफ पाए जाते हैं, लेकिन वो इख्तलाफ सिर्फ एक नुक्ता नजर की वजह से होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, दूसरा कहता है ये गिलास आधा खाली है। तो अब दोनों दुरुस्त हैं अपनी जगह, लेकिन दोनों के जुमले अलग-अलग हैं, ठीक है ना? अब जब कुछ लोग हमारे अंदर ऐसे हैं जो कहते हैं कि खुदा गैर मादी है, ठीक है? उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि नॉन फिजिकल, यानी मेटाफिजिक्स को अभी छोड़ देते हैं, नॉन फिजिकल यानी गैर मादी है खुदा। कुछ कहते हैं कि नहीं जी, गैर मादी नहीं है। अब इनमें फर्क क्या है? वो जो मैंने गिलास वाली मिसाल दी ना, असल में मसला ये है कि मैं आपको एक मिसाल से बताता हूँ मैथ की। इन्फिनिटी आपने सुना होगा। अब इन्फिनिटी दो हैं। एक इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी लफ्ज जो बोला जाता है ना, ये इन्फिनिटी लफ्ज दो जगह पे अलग-अलग इस्तेमाल होता है। एक है नेचुरल सिस्टम में, जो नेचुरल अदाद हैं, उनके अंदर इन्फिनिटी जो इस्तेमाल होता है, वो रियल नंबर में जो इन्फिनिटी इस्तेमाल होता है, वो एक नहीं है, लेकिन लफ्ज एक है। इसलिए कि अगर रियल नंबर वाली इन्फिनिटी और नेचुरल नंबर वाली इन्फिनिटी को एक ही माना में ले लें, तो फिर रियल नंबर वाली इन्फिनिटी और दो और एक के दरमियान हजारों इन्फिनिटी, करोड़ों इन्फिनिटी, अरबों इन्फिनिटी, वो इलॉजिकल हो जाएंगी। क्यों? कि वो जो नेचुरल नंबर वाली इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है, ये तीन से छोटी हो जाएगी, क्योंकि एक और दो के दरमियान भी वही इन्फिनिटी होगी। तो इस लिहाज से वो जो और दो ग्रोहों में इख्तलाफ पाया जाता है, वो सिर्फ वो गिलास के उस वाली मसला है कि एक गिलास आधा खाली है या वो है। वो ऐसे है कि वो जो कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो मादा है जो हमारी कायनात में पाया जाता है, वो मादा अल्लाह का नहीं है। और जो दूसरे कहते हैं कि नहीं जी वो नॉन फिजिकल नहीं है बल्कि फिजिकल है, तो वो मादा कुछ और लेते हैं। वो इन्फिनिटी के दो माना ले रहे, दूसरा माना ले रहे होते हैं। लेकिन वो जो दूसरे हैं ना, जो इनकार करते हैं कि नहीं जी अल्लाह तो, अगर अल्लाह को हमने फिजिकल कह दिया तो वो तो हमारी जैसा हो जाएगा, तो वो असल में वो दूसरी इन्फिनिटी वाला इन्फिनिटी को एक ही माना में ले रहे होते हैं। अरशद भाई, ये बताइएगा कि आप अपनी जाती इस्लामी फरासत के मुताबिक अल्लाह ताला को मेटाफिजिकल समझते हैं या नॉन फिजिकल समझते हैं? और आप मेटाफिजिकल और नॉन फिजिकल में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर आप नेचुरल आदात को ही सिर्फ देख रहे हो और रियल सिस्टम को अलहदा देख रहे हो, तो फिर इन्फिनिटी का एक ही माना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल अदाद को और रियल नंबर को इकट्ठा देख रहे हो, तो फिर इन्फिनिटी का एक माना नहीं कर सकते। इसी तरह आप इस कायनात को और इस कायनात से जो बियॉन्ड है, मावरा है, उनको इकट्ठा देख रहे हो, तो फिर आप नॉन फिजिकल अल्लाह के ऊपर वो फिजिकल आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम भी फिजिकल हैं और वो भी फिजिकल, फिर लैसा कमिसलिही शैउन उनके खिलाफ हो जाएगा।
اچھا، لیکن میں اگر آپ اپنے 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 ارشد صاحب اپنے لڑکے کو کہیے گا کہ سلائیڈ نمبر 3 شیئر کیجیے گا. ہاں اچھا ارشد بھائی، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے. یہ آیت کہتی ہے کہ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. اس کا جی مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بننے والا جو پانی ہے اس کے اوپر ایک تخت ہلکورے کھا رہا ہے، اور اس تخت کے اوپر اس تخت سے چھوٹا جو اللہ ہے وہ بیٹھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ ہود کی جو آیت نمبر 7 ہے وہ آپ کے گاڈ کو ایک فزیکل اینٹی قرار دے رہی ہے. اور میری جو طالب علمانہ سوال ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ پانی کہاں سے آیا، یہ تخت کہاں سے آیا، اور اللہ تعالیٰ کو تخت پر بیٹھنے کی ضرورت کیا پیش آئی، اور اس نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا ارشد صاحب؟ جی، پہلی بات ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے کہ اللہ اگر نان فزیکل تھا تو نان فزیکل کس جگہ پہ تھا، یہ ہمارا موضوع ہے. اس سپیس اور اس سے ہٹ کے جو میرا سوال تھا، جو آپ کی ویڈیو تھی، اس ویڈیو میں جو آپ نے سوال کیا کہ مجھے 99% سمجھ آ گئی، 1% نہیں ہے، میں نے اسی کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اور آپ نے اسی کے اوپر بات کی تھی. تو ابھی میں فی الحال وہ میں بعد میں آپ سے بات کروں گا، اگلی بے شک اس کے بعد کر لیتے ہیں، آج ہی بے شک کر لیں یا آگے بعد میں کر لیں گے، لیکن پہلے ایک جو اوریجنل چیز ہے نا اس پہ بات ہو جائے کہ اللہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے. اگر فزیکل ہے، اگر فزیکل نہیں ہے تو نان فزیکل نے ایک فزیکل کو کیسے پیدا کر لیا، اس پہ یہ ہم نے جو اس میں لکھا نہیں، ہوا ہے. میں ارشد صاحب کیا کہتے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی فزیکل اینٹی، میٹا فزیکل اینٹی یا ایگزسٹنس کے اوپر ہی آپ سے بات کر رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ میں نے موضوع کی مناسبت سے یہ آیت جو ہے، یہ آپ نے جو ریئیکشنری ویڈیو بنائی تھی، آپ نے اس میں میرا جو کلپ شیئر کیا تھا اس میں نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا. اس کا مطلب جی یہ ہے کہ اس آیت کا ڈائریکٹ ریلیونس ہے ہمارے آج کے ٹاپک کے ساتھ. اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ خدا جو ہے، ہم کہاں کے اوپر تو چلتے ہیں ابھی تو ہم صرف اور صرف میں ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا آپ کے بقول میٹا فزیکل ہے، اور کیا کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے بقول وہ خدا میٹا فزیکل نہیں ہے. خدا جو ہے اس کا عرش پانی کے اوپر تیر رہا ہے. ایک میٹا فزیکل چیز فزیکل پانی کے اوپر، فزیکل تخت کے اوپر کیسے بیٹھ سکتی ہے ارشد صاحب؟ جی، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں میٹا فزیکل، آپ مانا اور لے رہے ہیں، میں اللہ کو میٹا فزیکل سے مراد ہے، نان فزیکل نہیں لے رہا، میں اس کو نان فزیکل نہیں سمجھتا. کیونکہ جو میں آپ کے ساتھ، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جس دوسری سسٹم میں ہم آپ سمجھتے ہیں نا اس سسٹم کے مطابق، یعنی کہ یہاں پر کائنات والا علیحدہ سسٹم ہے اور ادھر والا علیحدہ، تو اللہ نان فزیکل نہیں ہے، وہ فزیکل ہے. اب اس پہ میں نے آپ کو کہا تھا اور جواب دیا تھا وہاں ویڈیو میں کہ اللہ اوکے، فزیکل ہے، اور اب اللہ وہاں پہ کیسے ہے اس پہ بات میں نے کی تھی جی ویڈیو جی، کے میں اندر. ارشد صاحب بہت آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے مجھے کریکٹ کر دیا. اگر آپ کے اللہ تعالیٰ ایک فزیکل مادی وجود رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک لمیٹیشن اپلائی کر دی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک فزیکل مادی وجود کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. اور جب سائنس یہ کہتی ہے کہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بگ بینگ کے نتیجے میں ٹائم اور سپیس مارز وجود میں آئے، تو آپ کا فزیکل اللہ تعالیٰ عدم میں کیسے موجود تھا ارشد بھائی؟ جی جی، میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے لاجک سے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو ٹائم اور سپیس جو آپ نے سوال کیا تھا، اس ٹائم اور سپیس، اللہ تو فزیکل ہم کلیئر کر دیا کہ اس معنی میں، جس معنی میں آپ لیتے ہیں اس معنی میں سمجھے اللہ فزیکل ہے. اب یہاں پہ اس کائنات کی ٹائم اور سپیس اس سے ماورا اللہ کیسے ہو سکتا ہے، یہی سوال تھا، اور اس کا میں جی آپ جی کو جواب دینا ہے، یہی جی جی دینا ہے نا. جی جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے تو لاجک سے میں نے جواب دینا ہے، میں نے کوئی حدیث اور قرآن سے جواب نہیں دینا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاجک کیا ہوتی ہے. لاجک دو چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے. فلسفے میں دیکھیں تو ایک لاجک میں ہوتا ہے علم، اور ایک ہوتا ہے اس سے استدلال. آپ کمپیوٹر دیکھیں، کمپیوٹر میں ہم ان پٹ کرتے ہیں، اور ان پٹ کے بعد اے ایل یو جو ہوتا ہے، ارتھمیٹک لاجک اینڈ لاجیکل یونٹ جو ہوتا ہے، وہ سی پی یو اس کو کرواتا ہے موازنہ، استدلال کرواتا ہے، اور پھر آؤٹ پٹ دیتا ہے. جب ان پٹ دو کمپیوٹر رکھ لیں، آپ اور میں دو کمپیوٹر ہیں، ان دونوں کمپیوٹر میں ان پٹ ایک جیسی ہو اور اے ایل یو بھی دونوں کا ایک جیسا ہو، تو کبھی بھی آؤٹ پٹ غلط نہیں آ سکتی. اب میرا اور آپ کا
इनपुट वो पहले देख लेते हैं, मैंने जवाब आपका उसी का देना है जो आपने सवाल किया है, लेकिन पहले हम ये फाइनल करेंगे कि मैं इनपुट और आपका इनपुट एक जैसा है। तो मुझे जहां तक इल्म है मेरा और आपका इनपुट एक जैसा है, क्योंकि मैं आपका इनपुट मान रहा हूं, मैं अपनी वही वगैरह को साइड पे रख रहा हूं, ईमान को साइड पे रख रहा हूं, क्योंकि आपने उसमें कहा था कि फेथ को छोड़ के आपने ये साबित करना है। मैं और आपका इनपुट क्या है? मैंने ये कहीं नहीं कहा कि आपने फेथ को छोड़कर साबित करना है, ये मैंने नहीं कहीं नहीं, नहीं आपने कहा। वो जो उसमें कहा था ना कि अल्लाह वहां पे है, तो फेथ को छोड़, शायद मैंने सुना ऐसे हो, या मुझे सही किसी और ये वीडियो में ये आपने सुनी ये हो। मुफ्ती शुमाइल और जावेद अख्तर साहब के दरमियान इस बात के ऊपर अच्छा, इत्तफाक हुआ था, चले मेरी और ठीक है, आपकी ऐसी कोई बात नहीं हुई। चले चले ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये साबित करना है, तो इल्म दो तरह का है। एक इल्म जो साइंस का इल्म, साइंस से हमने साबित करना है। साइंस का एक इल्म वो है जो साबित शुदा है, और साइंस का एक असूल वो है जो साबित शुदा नहीं है, लेकिन साइंस के अंदर माना जाता है साबित शुदा नहीं है। साबित शुदा और गैर साबित शुदा में फर्क ये होता है कि आपको पता है जदीद साइंस के अंदर दो लॉजिक्स होते हैं, दो किस्म के दलाइल। एक होते हैं रीजनिंग, मंतक, और दूसरी होती है एम्पिरिसिज्म, यानी उसकी एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब भी आपको कोई मामला होता है तो पहले हाइपोथेसिस, जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद आपके पास आती है एक हाइपोथेसिस आता है, और फिर उससे थ्योरी और ये सारी चीजें बनती हैं, उस एक्सपेरिमेंट करते हैं तो तब वो होता है। तो जो इल्म साइंस का एक्सपेरिमेंट के ऊपर साबित हो जाए वो साबित शुदा, और जो खाली रीजनिंग हो उसको कहते हैं कि गैर साबित शुदा। यही दो इल्म होते हैं, ऐसे ही है ना। अब हमने इन दोनों इल्म पे मेरे ख्याल में आपका और मेरा इख्तलाफ नहीं है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट देनी है ना उसमें इख्तलाफ नहीं है। मेरा और आपका इख्तलाफ क्या है? आगे ALU पे, कि मैंने जो लॉजिक देनी है और इस्तदलाल करना है इस इल्म से, जो ALU इस्तदलाल करता है, मैं इस्तदलाल करूंगा कि हमने फौकियत साबित शुदा को देनी है या गैर साबित शुदा को देनी है। अगर उन दोनों में कंट्राडिक्शन नहीं है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब कंट्राडिक्शन आती है तो किसको फौकियत देनी है, किसको फौकियत नहीं देनी, ये ALU का मैटर है ना। और ALU इस्तदलाल जब करता है उसके अंदर डिफरेंस आता है तो आउटपुट मुख्तलिफ होती है ना। अर्शद साहब, आपने देखा होगा कि मैं आपको आपके कलाम के दौरान बिल्कुल भी टोकता नहीं हूं, लेकिन मुझे अचानक आपकी गुफ्तगू सुनकर DG ISPR याद आ गए कि अगर भारत से हमारी जंग होगी तो हम उसके छक्के छुड़ा देंगे, और फिर जब जंग होती है तो आधा पाकिस्तान जो है वो हार कर आ जाते हैं। अर्शद साहब, मैंने ना देखें, मैं इस वक्त आपके साथ साइंटिफिक मेथड के ऊपर या रिलीजियस मेथड के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहा। मेरा एक सादा छोटा सा सवाल है कि मुफ्ती शुमाइल साहब जो कलकत्ता में पैदा हुए, वो दिल्ली में बैठकर क्लेम करते हैं कि हमारा गॉड मेटाफिजिकल है, और वो कुरान मजीद से इस्तदलाल करते हैं। अरशद महमूद साहब लाहौर में बैठकर कहते हैं कि हमारा गॉड फिजिकल है, लेकिन ये वो फिजिकल नहीं है जो इस कायनात का फिजिकल है। तो एक कुरान के मानने वाले मुफ्ती शुमाइल और अरशद महमूद की जो राय है कि मुफ्ती शुमाइल खुदा को मेटाफिजिकल करार देते हैं और अरशद महमूद खुदा को फिजिकल करार देते हैं, इसमें फर्क क्यों है, ये बता दीजिएगा। और अगर अरशद महमूद साहब की बात मान ली जाए कि खुदा फिजिकल है, तो वो इस टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले अदम में किस तरह मौजूद था? अरशद भाई जी, पहली चीज मैंने आपको बता दी थी कि गिलास की मिसाल से, कि जैसे गिलास आधा खाली होता है और आधा वो होता है। मैंने आपको बताया था कि जो इसको नॉन फिजिकल मानते हैं उनके पीछे ये होता है कि आप इस कायनात का मादा और वो अल्लाह का मादा एक ही समझ रहे हैं, तो लैसा कमिसली शैउन के खिलाफ है। तो वो हम भी मानते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे वो मिसाल दी थी नेचुरल अदद की, कि इन्फिनिटी को आप दो इन्फिनिटी होती है, और इसकी मैथ के अंदर इन्फिनिटी की अब तकसीम कर दी गई है। एक नेचुरल अदद की इन्फिनिटी अलहदा होती है और रियल नंबर की इन्फिनिटी अलहदा होती है। तो जो बंदे अगर दोनों सिस्टम्स को अलहदा अलहदा देख रहे हैं, रियल नंबर को देख रहे हैं अलहदा और नेचुरल नंबर को अलहदा देख रहे हैं, तो नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी को वो अलहदा नाम दे सकते हैं, फिर तो ठीक है। दोनों को वो कह सकते हैं कि वो भी इन्फिनिटी है, वो भी इन्फिनिटी है। लेकिन अगर वो दोनों को इकट्ठा देख रहे हैं तो वो उसको इन्फिनिटी नहीं कह सकते। तो हमारा आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है, एक ही चीज है, सिर्फ गिलास आधा बंद आधा भरा हुआ या आधा खाली वाला मसला है। ये पहला जवाब हो गया। नहीं, ठीक है, मैं इसको अरशद भाई, इस कायनात का जो मादा है वो अल्लाह ताला के मादे से अलग है। इस कायनात के मादे में और अल्लाह के मादे में क्या फर्क है? जी, हमारा मादा वो हमें पता है, और जो अल्लाह का मैं आपको पता है मादा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस आपने पढ़ा होगा।
آپ کو پتہ ہے ایک چیز دوسرے میں بھی ہو سکتی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو چیز بنی ہے یہ کوئی اور چیز ہے یا وہ کوئی اور چیز ہے. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. مادے میں فرق ہو سکتے ہیں, ایک مادہ چینج بھی ہو سکتا ہے, دوسرے میں بھی بدل سکتے ہیں, لیکن یہ جو مادہ ہے دنیا کا, اس کا ہمیں علم ہے. اللہ کا مادہ کیا ہے اور کیا چیز نہیں ہے, اس کا اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا. نہیں لیکن ہمارے لیکن علم میں لیکن ارشد بھائی یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, یہ آپ کے سامنے میں نے اردو ترجمہ رکھا ہے مولانا فتح محمد جالندری کا اور ڈاکٹر طاہر القادری کے عرفان القرآن کا, اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. اگر آپ کا اللہ اس کائنات کا مادی وجود نہیں رکھتا تو اس کائنات کے مادی وجود نہ رکھنے کے سبب وہ جس پانی کے اوپر اس کا عرش ہے وہ پانی بھی اس کائنات کا پانی نہیں ہے, وہ عرش بھی اس کائنات کا عرش نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 جی, میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی انفینٹی والی, کہ آپ دو انفینٹی کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے. نیچرل آپ میتھ کے اندر جا کے دیکھ لیں, نیچرل عدد والی انفینٹی کچھ اور ہوتی ہے اور ریئل والی انفینٹی کچھ اور ہوتی ہے, لیکن لفظ ایک ہی بولا جاتا ہے. تو جب آپ ان کو سیپریٹ کریں گے تو پھر تو آپ انفینٹی بول سکتے ہیں, لیکن جب آپ ان کو اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہ نہیں بن سکتے. اس کا یہ مطلب یہ پہلا ہے کہ سوال. آپ ارشد بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا مادی وجود رکھتا ہے جس مادی وجود کو ایک انسان کے لیے کمپریہنڈ کرنا, اس کی فہم کو اوپر آنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی 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 جی, تو یہ جو میرا وہ ہے نا, یہ سٹیٹمنٹ ہے, یہ سٹیٹمنٹ illogical بھی نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو میں نے آپ سے اختلاف اس معاملے میں نہیں کیا. سائنس سے ثابت کر دوں گا, اور میں نے ارشد صاحب ویڈیو میں کیا ہوا تھا. اگر اللہ تعالیٰ ایک ایسا مادی وجود رکھتے ہیں جس کو کمپریہنڈ کرنا, جس کو سمجھنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے, تو پیغمبر اسلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بقیہ 1,23,999 جو انبیاء تھے, ان کی سمجھ میں بھی اللہ تعالیٰ کا وہ مادی وجود نہیں آ سکتا جو اس کائنات کے مادے سے ماورا ہے. جی نہیں آ سکتا. اللہ نے نہیں, جب اللہ بتائے گا تو ان کے اس میں آئے گا, کیونکہ وہ بھی اسی کائنات کی مخلوق ہے, ان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. اس کی لاجک اگر چاہیے تو میں بتا دوں. نہیں, مجھے بالکل لاجک نہیں چاہیے. سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو مجھے اس بات کے اوپر شدید حیرت ہو رہی ہے کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے کے مبینہ 1,23,999 جو انبیاء ہیں, ان کی خدا کی انڈرسٹینڈنگ اور ارشد محمود صاحب کی لاہور میں بیٹھ کے خدا کی انڈرسٹینڈنگ میں چندہ فرق نہیں ہے. حالانکہ وہ خدا کے وہ اس کے چنے ہوئے لوگ تھے اور آپ جو ہیں ان کے فالوور ہیں. ارشد صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا خدا ایک ایسا مادی وجود رکھتا ہے جس کا اس کائنات کے مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا ہے؟ اچھا, پہلے جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں نا, میں ان کے جواب دے دوں. جی پلیز. پہلے سوال اٹھائے ہیں. جی پلیز. پہلا آپ نے جو سوال اٹھایا نا کہ جو اللہ ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے, نہ نبی جانتے ہیں, نہ ان کو پتا ہے. تو یہ کیسا ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے اور ان کو پتا نہ ہو؟ اور دوسری بات ہے کہ ہمیں پتا اس کا کیوں نہیں ہے. میں اس کو سب سے پہلے تو آپ کو لاجیکل مثال ایک دے دوں. کرٹ گیڈل تھا میتھمیٹکس کا, اس نے آپ کو پتا ہے انکمپلیٹنس تھیورم دیا, ٹھیک ہے نا. اس نے برٹرینڈ رسل جو تھا, اس نے پہلے وہ دیا تھا نا کمپلیٹنس تھیورم. اس نے کہا تھا نا کہ یہ ساری چیزیں جو تھیوری آف ٹائپس دی تھی, اس نے جو مسئلے تھے نا ریاضی میں, اس کو سالو کرنے کے لیے تھیوری آف ٹائپس دی تھی. اور اس نے کہا تھا جی کہ یہ سیٹس کو ایسے ایسے کریں گے تو پھر اس کے علیحدہ علیحدہ ٹائپس بنا لیں گے, بڑا سیٹ چھوٹا اور چھوٹا, تو پھر یہ مسئلے نہیں ہوگا, وہ جو حجام والا مسئلہ ہے. تو اس کو اس کے بعد کرٹ گیڈل نے کہا تھا کہ اس کے باوجود بھی میتھ میں, سائنس میں کچھ ایسی there are certain statements that are true but that cannot be proven within that system. وہ صحیح ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے, اس کو سمجھ نہیں سکتے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. سائنس کے اندر اس وقت دنیا میں, آپ مادے کی مجھ سے بات پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا مادہ ہمیں پتہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس دنیا کے اندر ٹوٹل جو مادہ ہے 100, اس 100 میں سے 68% مادہ وہ کون سا ہے, کس چیز کا ہے؟ ڈارک انرجی. اور 27% مادہ وہ کس کا ہے؟ وہ ڈارک انرجی ہے اور یہ ڈارک میٹر ہے. یہ دو مادے ہیں.
ये दोनों मादों के ऊपर साइंस के पास कोई दलील नहीं है, और 5% मादा है जिसको साइंसदान मानते हैं। मैं आपको बताता हूं डार्क एनर्जी क्या होती है। डार्क एनर्जी ये है कि ये जितनी कहकशाएं हैं, ये कहकशाएं फैलती नहीं जा नहीं रही अर्शद हैं। साहब, मुझे मुझे बहुत एक अच्छी मिनट, तरह मालूम, मुझे अपनी बात अर्शद सिर्फ साहब मुझे मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि डार्क एनर्जी क्या होती है, डार्क मैटर क्या होता है, और कायनात के हाँ, तो अंदर जो 100% में से 95% एग्जैक्टली आप मादे ठीक कह के रहे हैं साइंसदान कि नहीं जिनको पता, कायनात के अंदर जो 5% मादे का आप बिल्कुल ठीक साइंसदानों कह को रहे हैं पता है। अर्शद तो साहब, आप आप बिल्कुल मुझे ठीक कह ये रहे हैं। बताएं कि मुझसे आप पूछ रहे हैं कि अल्लाह का मादे का मुझे क्यों नहीं पता, मैं साइंसदानों को तो बताने लगा हूं, 95% मादे का नहीं पता। कायनात के अंदर जो मादे की डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी है, उसको फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए मेजर करके आपको ये साइंसदानों ने बताया है कि इस कायनात के अंदर 70% डार्क एनर्जी है, 26% डार्क मैटर है, और 4% जो है वो नॉर्मल मैटर है। ये आपको मैं आप साइंस ने अपने टूल्स के जरिए बताया है। इसका मतलब, मेरी बात सुन ले सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपका जो अल्लाह ताला है, वो आप ये कह रहे हैं वो एक ऐसे मादे के ऊपर मुश्तमिल है जिस मादे को इस दुनिया के अंदर कॉम्प्रीहेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन मादे की जो बुनियादी खसूसियात ये है कि मादा जो है वजन रखता है, मादा जो है जगह घेरता है, और सूरह हूद की आयत नंबर 7 जो है वो चीख चीख कर कह रही है कि अगर आपका खुदा मादी है, वो वजन रखता है, वो जगह घेरता है, तो वो उस जगह घेरने में उस तख्त से छोटा है। सारे अगर छोटा होगा तभी बैठेगा ना तख्त पर, और वो जो तख्त है वो पानी के ऊपर तैर रहा है। आपका खुदा जो है वो अगर मादी है और वो मादा इस कायनात का मादा नहीं है, तो ये जो सूरह हूद की आयत नंबर 7 ये कह रही है कि आपका खुदा वो मादी वजूद रखते हुए तख्त पर बैठा है और वो तख्त पानी पर तैर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में और मुफ्ती शुमाइल के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में जमीन आसमान का फर्क है, हालांकि आप दोनों एक किताब से इस्तदलाल करते हैं। मुफ्ती अरशद साहब जी, मैं बताऊं, जो आपकी ये बातें हैं ना, मुझे इसका टॉपिक साथ नहीं है। मैं जो अपनी बात कर रहा हूं ना, कि आपने जो मेरे ऊपर सवाल पूछा है कि अल्लाह के मादे के बारे में हमें पता नहीं है, तो मैंने कहा, मैं आप जो कह रहे हैं ना कि साइंसदानों ने साबित करके दिखाया है, मैं आपकी हर बात मान लूंगा कि आप दुरुस्त हैं। अगर साइंसदान, ये जो मैंने आपको बताया ना, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, ये तकरीबन 95% है, 5% मादे को वो साबित किया है, बाकी उसने उसको नजरिया जरूरत कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, उसके तहत उन्होंने कहा कि ये जो, अब मैं आपको बताऊं साइंस के असूल क्या है। साइंस के असूल हैं कि जो चीज तेज रफ्तार दौड़ रही है ना, सियारे कहकशां के अंदर सितारे, तो वो दूर निकल जाना चाहिए, इतनी तेज स्पीड है, लेकिन वो कहकशां से बाहर क्यों नहीं निकलते? उन्होंने कहा इसलिए नहीं निकलते कि अंदर, क्योंकि आम असूल जो है न्यूटन का और बाकी कशिश शक्ल का, कि वो बाहर निकल जाना चाहिए। तो आम साइंस के असूल के खिलाफ वहां जो चीज हो रही है ना, उसको वो एक्सपेरिमेंट से आज तक साबित नहीं कर सके, सिर्फ मजबूरी में, नजरिया जरूरत में, जिस तरह पाकिस्तान में सियासतदान नजरिया जरूरत के तहत करते हैं। उन्होंने कहा यहां पे डार्क मैटर है जो होगा फर्जी, कोई साबित नहीं कर सके। अगर इंस्ट्रूमेंट से साबित किया इस 95% मादे को, तो मैं आपकी हर बात मान लूंगा, आप दुरुस्त हैं। आप ये साबित कर दें कि ये साइंसदान ने इंस्ट्रूमेंट से साबित किया, जो मैंने आपको बताया ना, एम्पिरिसिज्म होता है, एक होता है रीजनिंग, पहले वो अपना मफरूजा देते हैं, फिर उसको एक्सपेरिमेंट से साबित करते हैं, जब तक एक्सपेरिमेंट से साबित नहीं होता उसको गैर साबित शुदा नजरिया माना जाता है। अर्शद साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप एस्ट्रोनॉमी के साथ गहरा शगफ रखते हैं और इल्मुल फल्कियात जो है उसके ऊपर आपको उबूर हासिल है। अरशद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस बात पर तो आपका और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है कि इस कायनात के अंदर जो नॉर्मल मैटर है वो 4% है, और जो डार्क एनर्जी है 70% है, और डार्क मैटर जो है वो 26% है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है 100% की, ये साइंसदानों ने किसी थ्योरी के तहत की है या किसी इंस्ट्रूमेंटेशन के तहत की है? और साइंसदानों ने ये कैसे मेजर किया कि इस यूनिवर्स के अंदर नॉर्मल मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन 4% है, डार्क एनर्जी की 70% है, और डार्क मैटर की 26% है? प्लीज बताइएगा। वो ऐसे है कि आम उसूल उनका साइंसदानों का ग्रेविटेशनल, जो न्यूटन ने दिया और बाद में आइंस्टाइन ने उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मजीद रिफाइन किया, यानी कि न्यूटन का लॉ तो अभी सही नहीं है एग्जैक्ट, उसने सही किया आइंस्टाइन ने। तो उसके मुताबिक वहां पे कहकशां के अंदर जो चीजें हैं उनको, सियारों को बाहर निकलना चाहिए, असूल जिसको वो साबित किया हुआ है, उन्होंने साबित शुदा असूल के तहत उनको वहां नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये नहीं रहते,
تو ہمیں فرضی ایک نظریہ دینا چاہیے, فرضی, جس طرح کہ کارل گیڈل نے کہا there are statements that cannot be true, that are true but that cannot be proven within that system. تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم ان کو پروو نہیں کر سکتے 95% میٹر کو, ہم صرف 5% میٹر کی پراپرٹیز کو پروو کر سکتے ہیں, 95% پروون نہیں ہے. کارل گیڈل بھی کہتا ہے, آئنسٹائن بھی کہتے ہیں, ساری دنیا کہتی ہے سائنسدانوں کی. اگر یہ نہ کہتے, بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ڈارک میٹر کی جو ماہیت ہے اس کو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی, ڈارک انرجی کی ماہیت کو ایکسپلین سائنس نہیں کر سکتی, اسی طرح خدا کی جو مادی ماہیت ہے اس کو بھی سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. آپ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے, ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا جو ہے ایک ایسا مادی وجود رکھتا ہے جو ہماری سمجھ سے, ہماری فراست سے ماورا ہے, تو اس مادی وجود رکھنے والے خدا نے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا ارشد صاحب؟ جی یہ سوال تھا اصل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے آپ کو جو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر کہ آپ نے بہت ہی تحمل سے, بہت ہی بردباری سے اور بہت ہی سائنٹیفک اور لاجیکل آرگیومنٹس کے ساتھ اس گفتگو کی بنیاد رکھی ہے, جس پر میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. نہیں میں آپ کو خود کہا تھا نا کہ انہوں نے کہ ساتھیوں نے کہ ماڈریٹر وغیرہ رکھ لیں, تو میں نے آپ کو سنا تھا, مجھے پتا تھا کہ ماڈریٹر کی ضرورت نہیں ہے اور ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, مجھے پتا تھا آپ کا نا, کیونکہ آپ تو مجھے نہیں جانتے تھے, میں تو پہلی دفعہ ادھر آیا ہوں, نئی انٹری ہے, تو میں تو آپ کو جانتا تھا, تو اس لیے مجھے تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عام, اور میں نے آپ کو میرا چینل دیکھا ہوگا, اس کا نام ہے اے ایم ڈائیلاگ, اور ڈائیلاگ کا معنی ہوتا ہے کہ مناظرہ نہیں. مناظرہ اور ڈائیلاگ میں فرق یہی ہوتا ہے کہ دوسری کی بات پیار اور محبت سے اس کو بھائی سمجھ کے, آپ تو میرے بھائی ہیں, میں آپ کو بھائی سمجھتا ہوں. میں ہر کسی ارشد بھائی آپ کی آنکھوں میں نا نفرت نہیں ہے, آپ کے چہرے پر ایک ملائمت ہے, آپ دلیل سے بات کرتے ہیں, آپ اگلے بندے کی گفتگو سن لیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو آج کل مسلمانوں میں تیزی سے مفقود ہوتی جا رہی ہے. خیر واپس آتے ہیں. اس لیے کہ میں ٹیپیکل مولوی نہیں ہوں نا, میں تو ابھی چینج ہوا ہوں, ابھی سی اے کے اندر چینج ہوا تھا. پہلے میری داڑھی تھی نہ, کچھ داڑھی بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, پھر چینج ہوا میں اس میں. تو میں پھر بعد میں نے اپنا یہ تعلیم حاصل کی درس نظامی کی. ٹیپیکل مولوی اچھا نہیں ہوتا, یہ ایک علیحدہ پھر بات کر لیں گے موضوع. ہم بالکل ٹاپک پر آتے ہیں. فارمل نہیں ہے, انفارمل معاملہ ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ آپ کے نزدیک اسلامی اللہ تعالیٰ ہیں, جو کہ قرآن مجید کو حضرت جبریل کے تھرو حضور تک پہنچانے والے ہیں, اب تک کی بحث سے آپ نے یہ نقطہ قائم کیا ہے کہ وہ ایک ایسا مادی وجود رکھتے ہیں جو ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی طرح, جس کو ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. اگر مستقبل میں ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی کو ہم کمپریہینڈ کر پائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ آرگیومنٹ جو ہے تب انویلڈ ہو جائے گا. لیکن تب تک کے لیے ہم اس آرگیومنٹ کو ہولڈ کرتے ہیں اور ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا مادی وجود رکھتے ہیں جس کو ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی طرح سمجھا نہیں جا سکتا. تو پھر سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ اللہ, اس مادی وجود رکھنے والے اللہ تعالیٰ نے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا؟ ایک منٹ, جو پہلے آپ نے ایک بات کی ہے نا, اب ناراض نہیں ہو گیا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ نے ایک بات کی ہے اور اس کے بعد میرا اس پہ جواب نہیں مان لیا. آپ نے کہا مائک از یورز, اب آپ بولیں گے, میں سنوں گا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی کہ یہ جو آپ نے نظریہ پیش کیا, اور کل کو اگر ڈارک ویب جو ڈارک انرجی ہے اور ڈارک میٹر ہے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کے بارے میں, تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کا یہ نظریہ انویلڈ ہو جائے گا. یہ سوال ہے. مجھے اچھا, میں آپ کو صرف یہ بتاؤں, جب وہ پتہ چل جائے گی, اس سے پہلے آج جو ڈارک ویب اور ڈارک انرجی کا نظریہ ہے یہ انویلڈ ہے, آج تو نہیں پتا نا. تو جب اتنی دیر, آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, ارسطو نے 2000 سال پہلے یہ نظریہ دیا تھا کہ اوپر سے چیزیں پھینکتے ہیں تو بھاری چیزیں جلدی گرتی ہیں, وہ دیر سے گرتی ہیں. اور 2000 سال بعد اس نے 500 سال قبل مسیح میں یہ نظریہ دیا تھا, اور گلیلیو نے آ کے 2000 سال تقریباً بعد یہ ثابت کیا تھا کہ نہیں, کہ یہ تو دونوں کٹھی گزرتی ہیں. تو اتنے عرصے تک وہ پیچھے والا جو نظریہ تھا وہ, اس کا مطلب ہے پیچھے سے غلط ثابت ہو جائے گا. اتنے عرصے تک جب تک ثابت نہیں ہوگا وہ صحیح رہے گا. ارشد صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو اسلامک اللہ ہیں وہ اپنے وجود کی ویلیڈیشن کے لیے نئی سائنٹیفک ڈسکوریز کے محتاج ہیں. نہیں, میں آپ کو اگلی چیز بتاؤں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈسکوریز کے اس سوال کے جواب میں. ایک چیز یاد رکھ لیں, ایک بندے کو, جیسے آپ نے نبیوں کی بات بھی کی تھی,
एक बंदे को ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर भेजा जाता है कि तुमने वो ट्रैफिक सिग्नल का निजाम कंटिन्यू करवाना है। अब वहां पे वो कहे कि ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जो ये सिग्नल लगा हुआ है, इसके अंदर ये इसकी प्रोडक्शन कैसी हुई, इसके अंदर सारी की सारी कंप्यूटर क्या है, ये उसको बताने की जरूरत नहीं है। उसका जो उसके साथ काम है वो है। मजहब का जो काम है ना, मैं आपको बताऊं, मजहब का जितना काम है उस काम के रेलेवेंट अगर रसूलों को नहीं बताया गया तो वो आप इतराज कर सकते और हैं। ये मजहब सिर्फ इस्लाम है, बकिया मजाहिब जो हैं वो आपके नजदीक, मसलन हिंदुओं का भगवान गलत है, क्रिश्चियंस का गॉड गलत है, यहूदियों का यहवा गलत है, रोमन्स का जो जुपिटर है वो गलत है, यूनानियों का अपोलो गलत है, ईरानियों का जरतुश्त गलत है। ये जब आप मजहब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसको इंसानियत की गाइडेंस के लिए उतारा गया, वो सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम है। अवैस भाई, आज या बल्कि कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा इस चीज के ऊपर कि अगर ये मामला है मजाहिब, तो उन मजाहिब में इस्लाम और दूसरे मजाहिब में इस्लाम ही बेहतर कैसे है, वो करने के बाद फिर हम एक दफा बैठ जाएंगे, अगर वो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा। ठीक है वर्षा साहब, फिर जब आप मजहब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उससे लोगों को मुगालता होता है, उसकी जगह आप सिर्फ लफ्ज इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल किया करें। नहीं, हाँ चलें, वो उसमें आप जब मेरी वीडियो देखेंगे ना, मैंने वीडियो बना ली है, वो अपलोड अभी नहीं अगला सवाल, इस्लामिक अल्लाह ने इस कायनात को कैसे बनाया? ये मैंने अभी आपको क्या लॉजिक दी है, मैंने कहा एक बंदे को जब वहां भेजा गया, एक तो ये चीज है कि हमें इसका नहीं पता, मैंने आप बेसिकली आप खुले दिल के साथ आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इस्लामिक अल्लाह ने इस कायनात को कैसे बनाया, ये हमें नहीं पता। जी जी। लेकिन जी, ये जो वो जरा स्लाइड नंबर जो है 1 दोबारा शेयर कीजिएगा अपने बच्चे को कह के। जी, ये जो सॉरी स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 3, ये जो सूरह हूद की आयत नंबर 7 है, और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को यानी कायनात को 6 दिन में बनाया। अब आपके अल्लाह ताला ने जो हाउ का सीगा है वो तो कैंसिल कर दिया कि मैं उसने आपको नहीं बताया कि उसने इस कायनात को कैसे बनाया, लेकिन उसने आपको ये बताया है कि उसने इस कायनात को 6 दिनों में बनाया है, पैदा किया है। और साइंस हमें ये बताती है कि साइंस जो कायनात है अभी भी बन रही है, टाइम स्पेस फैब्रिक एक्सपैंड कर रहा है। तो आपका जो अल्लाह है उसे इस कायनात को बनाने में 6 दिन लग गए। हाँ, अब मैं आपको बताऊं जी सुने, हम एक तरफ आपका ये है ना कि एक तरफ कहते हैं कि अल्लाह कहता है कुन फयकून, कि हो जा और वो हो जाता है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 6 दिन में अल्लाह ने बनाया, यही आपका इतराज में? जी सर, सवाल इतराज नहीं है सर, सवाल है। नहीं नहीं, हाँ जी जी, सवाल ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अब एक तरफ साइंस कहती है, न्यूटन लॉ कहता है, और आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि कहकशां के अंदर जो सियारे हैं, सितारे हैं, उनको उसके अंदर नहीं रहना चाहिए, वो बाहर निकल जाना चाहिए। और दूसरी तरफ उन्होंने खुद ही फर्जी एक नजरिया घड़ लिया जिसको वो डार्क मैटर कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि एक डार्क मैटर होगा, फर्जी नजरिया जरूरत के तहत, जिसकी वजह से ये उसके अंदर रहते हैं। तो वो एक मजबूरी की वजह से घड़ना पड़ा, उसकी नजरिया जरूरत था। तो वो कुछ नजरिया जरूरत की वजह से कुछ चीजें कंट्राडिक्ट कर जाती हैं, तो आप उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि साइंस ही गलत है। हम ये कहते हैं कि हमें इस चीज का नहीं पता, जैसे वहां पे उनको नहीं पता लेकिन वो मजबूरी की वजह से उनको वो चीज करनी पड़ती है, इसी तरह हमें नहीं पता कि यहाँ पे अल्लाह ने एक ही जगह पे कहीं कुन कह दिया और एक ही जगह पे पैदा कर दिया और कहीं पे 6 दिन में पैदा किया, तो ये इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, यानी मैं आपकी दयानतदारी की दाद देता हूं कि आप बिल्कुल भी ना बकिया मौलवियों की तरह, बकिया उलमाए कराम की तरह जलेबियां तलने की कोशिश नहीं करते हैं। जो इस्लामिक नॉलेज होता है उसको डिफेंड करते हैं साइंस और लॉजिक की रोशनी में, और बात आप आराम से कह देते हैं कि यार हमें इस बात का नहीं पता। इस बात पे मैं दोबारा आपको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि मैं इतने लोगों से बात करता हूं और उसमें वो लोग तरह तरह की ना बातें करने में। अरशद साहब, नुकता ये है कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि आपके अल्लाह ताला ने कुन फयकून के अल्फाज इस्तेमाल किए, ठीक है। यानी साइंस हमें ये कहती है कि 13 अरब 80 करोड़ साल पहले ये यूनिवर्स मार्ज़े वजूद में आया, और ये जो लैंग्वेज का इदारा है उससे पहले ह्यूमन बीइंग साइन लैंग्वेज यूज करते थे। 75,000 साल पहले इंसानों ने लैंग्वेज का इदारा जो है वो डेवलप किया, फिर 2800 साल पुरानी जबान है अरबी। तो आपके अल्लाह ताला कायनात की तख्लीक से पहले अरबी बोलते थे, जो उन्होंने कहा था कुन फयकून हो जा, और वो हो गई। मैंने तो ये नहीं कहा।
آپ نے کن فیکون کے الفاظ استعمال کیے ہیں ارشد صاحب؟ تو میں نے تو یہ کہا جب آپ نے پڑھا ہو ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپیچ پڑھی ہے نا، جی اب ڈائریکٹ سپیچ کو جب آپ انڈائریکٹ سپیچ میں کرتے ہیں تو وہ ساری کی ساری اس کے ٹینسز بھی چینج کر دیتے ہیں نا. اب اللہ نے جب اس وقت کہا تھا وہ دو چیزوں کو کہا تھا. اس وقت ایک جاندار تھے اور ایک بے جان تھے. جاندار کی بولی وہ ہم نہیں سن سکتے. وہ اللہ نے کس بولی میں کہا تھا ہمیں نہیں پتا. آپ کو پتا ہے آج کل ہاتھی ہیں، ہاتھیوں کی بولی آپ نہیں سن سکتے. ہاتھیوں کی بولی 20 ہرٹز سے نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی فریکوینسی ہم وہ نہیں سن سکتے. اسی طرح دو بے جان ہیں، آپ کو میں بتاؤں وہ دو ذرات ہوتے ہیں، سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے، ان کو اگر علیحدہ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جس لینگویج میں ارشد بھائی، اللہ تعالیٰ نے جس لینگویج میں کہا تھا کن فیکون، وہ بیسیکلی ٹرانسلیشن بتا رہے ہیں عربی زبان میں. جی ٹھیک ہے، تو مجھے یہ ان کو بتائیے گا بتایا کہ گیا، ان کو تو وہی پتا نہیں. آپ کے اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے خود کو کس نام سے جانتے تھے؟ میں وہی بتا رہا ہوں، اللہ کیا ایک ذاتی نام ہے، وہ ہے اللہ، اور ایک ہے صفات. یہ تو عربی نام ہے نا سر، یہ تو عربوں نے دیا تھا. جی مون گاڈ تھا. میں وہی بتا رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں، نام جو دیا جاتا ہے نا، نام دیا جاتا ہے جب آگے کوئی بندہ ہو جس کو بتانا ہو. اگر آگے کوئی بندہ نہیں ہے تو میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوں تو میں اپنا نام نہیں دوں گا. نام دیا جاتا ہے امتیاز کرنے کے لیے. آپ کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ میرا نام کیا ہے. آپ اکیلے بیٹھے ہیں، کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن آپ کا رب اس کائنات کی تخلیق سے پہلے خود کو کس نام سے جانتے؟ جی میرا نام کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب میں پہلے تھا تو مجھ سے پہلے میرے جیسے آئیڈینٹیکل بندے اور بھی تھے. جب میں پیدا ہوا تو میرے والدین کو مجبوری تھی میرا نام رکھنے کی تاکہ یہ مکس نہ ہو جائے. لیکن جہاں مکس ہونے کا مسئلہ نہ ہو تو وہاں پہ نام علیحدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ کے اللہ تعالیٰ جنہوں نے 4 بڑے فرشتے بنائے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا. بات ہے یہ اصل موضوع تو ہے ہی نہیں. جو نہیں، میں ایگزسٹنس آف گاڈ پر ہی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، جو سوال تھا کہ اللہ کیسے ہے، پہلے وہ تو پہلے کلیئر کر لینا. وہ کلیئر کر لے پھر سوال پوچھیے گا. میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 4 بڑے فرشتے ہیں، یہ آپ کے اللہ تعالیٰ کو کس نام سے جانتے تھے، کس نام سے پکارتے تھے؟ یا اللہ کہتے تھے؟ میں صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اللہ وجود نہیں رکھتا ہے. میں صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں، میں نے جو پہلے اس کی اوپر بات کلیئر کر لے، میں اس کا بھی جواب آپ کو دوں گا، یہ ساری چیزوں کے جواب دوں گا، لیکن میں اس لیے نہیں دے رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اصل چیز رہ جائے گی. سر ایک لفظ میں بتا دیں، صرف آپ صرف ایک لفظ میں بتا دیں کہ 4 بڑے فرشتے اللہ تعالیٰ کو کس نام سے بلاتے تھے. بس ایک لفظ میں وہی بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اللہ کو کس نام سے پکارتے تھے. اللہ جانتا ہے یا وہ ہمیں جو بتایا گیا اللہ کا نام وہ اللہ ہے. اللہ نے ہمیں بتایا پہچان کے لیے. ان کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو وہ اس وقت بھی وہ اللہ کے نام سے جانتے ہوں گے. جس بھی نام سے جانتے ہوں گے اس نام کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو پیدا کیا تھا وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو عربی زبان کے لفظ اللہ سے جانتے تھے، جو 2800 سال پرانی زبان ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. وہ اللہ کے، یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں اللہ نے اپنا نام، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عربی اب کی ہے، یا آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے نظریے کے مطابق یہ عربی اب کی نہیں ہے. یہ عربی تو جنت کی بھی زبان ہوگی، اب کی بھی زبان ہے، اور جب سے اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا اسلام کی اصل زبان ہی عربی ہے. تو جس وقت اللہ نے، اور یہ یاد رکھ لیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ان جانداروں کی زبان علیحدہ ہوتی ہے، بے جانوں کی زبان علیحدہ ہوتی ہے، اور انسانوں کی زبان علیحدہ ہوتی ہے. انسانوں کی زبان ہمارے اس کے مطابق چونکہ عربی ہے تو ہم یہی پریڈکٹ کرتے ہیں، جس طرح کے ڈارک میٹر کے بارے میں پریڈکٹ سائنسدان کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی چیز ہوگی، تو ہم یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتے ہوں گے کیونکہ عربی زبان تھی. اور ہم یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہاتھیوں کو اس زبان میں کن فیکون نہیں کہا ہوگا کیونکہ ہاتھی کو ان کی فریکوینسی علیحدہ. یہ عربی جن عربوں کی زبان ہے، ان عربوں نے ایک عرب اکیڈمی بنا رکھی ہے عربی زبان کی ترویج کے لیے، تو پھر وہ غلط کہتے ہیں کہ عربی زبان 2800 سال پرانی زبان ہے، کیونکہ آپ نے تو یہ قرار دے دیا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عربوں کی عربی لینگویج ہی استعمال کر رہے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی یہاں بولنے جانے والی زبان،
کہ ایک زبان ہوتی ہے, بہت سی زبانیں ایسی ہیں نا جو پہلے تھیں تو وہ ختم بھی ہو گئیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بولی جانے, انہوں نے اگر جو کہا ہوگا ترویج کے لیے کہ یہ بولی اس وجہ سے یہاں پہ گئی, بولی تو آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھی, اس کے بعد چینج ہو گئی, ختم ہو گئی ہوگی پھر دوبارہ, کیونکہ جب ہمارے نظریے کے حضرت آدم جو تھے وہ عربی بولتے تھے جی, اور ان کے بچے بھی عربی بولتے تھے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ویسے ہی میں نظریہ بتا رہا ہوں, جس طرح ڈارک میٹر کا نظریہ سائنسدان بتانے ہیں نا اندازہ سے, میں ایکسپیریمنٹ سے ثابت نہیں کر سکتا, ریزننگ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ عربی بولتے ہوں گے. اچھا صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زبان کا ادارہ جو ہے انسانی ارتقاء میں ایک ہائیلی ڈیولپڈ انسٹیٹیوشن ہے, اور جب جو ہیومن بینگز لینگویج یوز کرتے ہیں وہ لینگویج یوز کرنے کے علاوہ مختلف ٹولز کے استعمال پر بھی عبور رکھتے ہیں, لیکن جب اس قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے ممنوعہ پھل کھایا تو ان پر ایک دوسرے کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدن کو پتوں سے ڈھانپنے لگے. اب اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کے لیے تو ریشم کے لباس جو ہیں وہ پہنا رکھے ہیں, لیکن آدم اور حوا جن کو وہ عربی لینگویج سکھا چکے تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھک لیا. تو یہ کانٹراڈکشن کیوں ہے ارشد صاحب؟ پہلی بات میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں باقی تو مجھے صحیح تھا کہ آپ بالکل وہ کوئی معاملہ نہیں کرتے, آرام سے پیار سے اور محبت سے بات کرتے ہیں. ایک یہ تھا کہ جو اصل بات ہوتی ہے اس سے ہٹ کے ایک چیز جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا اس سے ہٹ کے میں اس کا جواب دوں, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں, آپ نے بڑا میں اچھا اس کا جواب دے دیتا ہوں, لیکن پھر آپ دوبارہ یہ نہیں کریں گے. اس کا جواب لے لیں, اس کا جواب لے لیں. جو پوری اللہ تعالیٰ کی جنت کی, آدم اور حوا کی لائف آفٹر ڈیتھ کی, ریلیجن کی جو سٹوری ہے نا, وہ میری نظر میں انٹر کنیکٹڈ ہے. آپ جز کو پکڑتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پارٹ کو اگنور کر دو. میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمام تر جز کو اس پارٹ کا حصہ سمجھتا ہوں, اور جب میں ایک جز کو باطل قرار دیتا ہوں تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بقیہ جو تمام پارٹ ہے, جو بقیہ کل ہے, وہ بھی باطل ہے. اس وجہ سے آپ کو وہ لگتا ہے کہ وہ ٹاپک سے جمپ کر رہا ہوں. میں اسی آپ کے ساتھ تھیولوجیکل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے سوال کر رہا ہوں جو آپ کا عقیدہ ہے. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں سر, آپ سائنس کے اندر 95% جو چیز ہے اس کو ثابت نہیں کر سکتے, تو کیا 95% ثابت نہیں ہے اور 5% کو بھی اور 95 کو بھی آپ ماننے کے لیے تیار ہیں سائنسدانوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سائنس کی, انسانی علم کی جو لمیٹیشن ہے, اسی لمیٹیشن کا اطلاق آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسلام کے اوپر بھی کر رہے ہیں. نہیں, میں نہیں کر رہا, میں تو آپ کا وہ کر رہا ہوں. میں تو ایک ایک چیز کا ہمارے پاس جواب ہے, لیکن میں آپ کی ریزننگ کی بات پہلے میں کر دوں نا. میں نے جو آپ کے بارے میں وہ ہے نا کہ آپ ایک اصل چیز ہے اس کو نہیں بتا رہے. میں آپ کو اصل سوال, ارشد صاحب, اصل سوال, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ میں اس کا بھی جواب دے سکتا ہوں. آپ نے جواب دیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید نازل کی, اس کو تجربے سے پتا چلا کہ پہلی 3 کتابوں میں تو یہ کمبخت تحریف کر دیتے ہیں, لیکن اب میں جو 4تھی کتاب نازل کروں گا اس میں تحریف نہیں ہونے دوں گا. آپ کے اللہ تعالیٰ کو, آپ کے خالق کے کائنات کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاؤ آئی کریٹڈ دس یونیورس. یہ وہ فنڈامنٹل کوسچنز ہے جس کو آنسر نہ کرنے کی صورت میں اویس اقبال اور رچرڈ ڈاکنز اور کارل سیگن جیسے یا لوگ جو ہیں وہ بہکیں گے. ٹھیک ہے نا سر؟ اتنے بنیادی سوال کو ایڈریس کیے بغیر وہ خود کو خالق کائنات کیسے کلیم کر سکتا ہے ارشد بھائی؟ جی, اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا, اور شروع میں اللہ کا سسٹم کیا تھا, اللہ نے وہ کلیئر کتابیں کیوں نہیں دیں, بعد میں کلیئر کتابیں کیوں دیں, تو وہ قرآن میں ہی بتایا گیا ہے. قرآن کے اندر فرشتوں نے بھی یہی سوال کیا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, جو ہے نا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یہ ہم آپ کے لیے ہیں عبادت کے لیے, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, کہ اللہ تو پیدا کر رہا ہے یسفک الدماء, یہ دنیا میں جا کے خون بہائیں گے. تو کیوں کہ آپ ان کے اندر یہ چیزیں رکھ رہے ہیں آزمائش کے لیے. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے, آپ نے ایک شعر سنا ہوگا, فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. میں صبح سے بھوکا ہوں اور آپ کے پاس آؤں اور آپ کہیں کہ جی ابھی 2 گھنٹے بھوکے رہو, تو میں 2 گھنٹے مزید بھوکا رہوں تو آپ کو بہت قدر ہوگی. لیکن اگر میں ابھی پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آؤں اور آپ کہیں میرے لیے 2 گھنٹے بھوکے رہو, تو آپ کی میرے ہاں قدر نہیں ہوگی. اس لیے کہ میرے ساتھ خواہشات جب ہوں گی نا, اور خواہشات کو توڑ کے میں آپ کی پیروی کروں گا, آپ کا حکم مانوں گا, تو آپ کے ہاں میری قدر زیادہ ہوگی. اسی طرح
یہ شعر ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. فرشتہ ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے لیکن ہم عبادت نہیں کرتے. لیکن ان کے ہاں آزمائش نہیں ہے, ہمارے ہاں آزمائش ہے, تو ہماری وہ زیادہ ہے. تو اللہ نے آزمائش کے لحاظ سے رکھے معاملات, پہلے کچھ آزمائشیں اور رکھی, بعد میں آزمائشیں اور رکھی. لیکن اگر آپ کا اللہ شروع تعالیٰ میں انسانوں کو آزما رہا ہے ارشد بھائی, تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے ہاتھوں ایک 8 سالہ بچے کو مار دیا, اور حضرت موسیٰ نے جب سوال کیا کہ اے خضر تو نے اس 8 سالہ بچے کو کیوں مارا, تو خضر نے جواب دیا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو دکھ دینا تھا. اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 8 آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, تو اس 8 سالہ بچے کو اس آزمائش میں جانے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا, اور پری ڈیٹرمنٹ جو فیصلہ ہے اس کا اطلاق کرتے ہوئے حضرت خضر کے ہاتھوں اس کو مروایا کیوں گیا؟ پہلی بات ہے کہ یہ خضر علیہ ٹاپک السلام جو تھے, نہیں, جی یہ ٹاپک ہاں جی نہیں ہے. آپ نہیں, مجھے پہلی بات لگا ہے کہ جی میں آپ کو پہلی بات بتاؤں کہ اصل چیز جو ہمارا معاملہ تھا وہ ہم نے پہلے اس پہ کرنا تھا. کیونکہ اگر اس پہ یہ ساری باتوں سے یہ میرا چیزیں اس سے مقصد یہ لنکڈ ہے. نہیں ہے, یہ چیزیں اس سے لنکڈ نہیں ہے. اچھا ارشد صاحب, میں مان لیتا ہوں, میں یہ میں سوال اس کا ڈراپ. بھی آپ مجھے یہ بتا دیں, آپ جب دفتر جاتے ہیں, آپ ایک سرکاری افسر ہیں, تو آپ دستخط بھی کرتے ہوں گے, آپ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے؟ آپ رائٹ ہینڈیڈ ہے لیفٹ ہینڈیڈ ہے؟ رائٹ ہینڈ. رائٹ ہینڈیڈ ہے. آپ اپنے محمد کو کہیں گے کہ وہ سلائیڈ نمبر 2 شیئر کر دے ذرا. جی یہ دیکھیں سر, یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1827 ہے. بے شک عادل لوگ اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے, رحمان عز و جل کے دائیں جانب, اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یعنی آپ کا گاڈ ایک ایسا فزیکل گاڈ ہے جو کہ قرآن مجید کے مطابق ہاتھ رکھتا ہے, اور صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق 2 دائیں ہاتھ رکھتا ہے, اس کا کوئی بایاں ہاتھ نہیں ہے. اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ جی میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا انفینٹی والا معاملہ, ہم کہ لوگوں کے اندر اگر خالی انفینٹی کی بات کر دی جائے تو اس انفینٹی سے میتھ میں کنفیوژن ہو جاتی ہے. یا تو آپ پہلے علیحدہ علیحدہ ڈیوائیڈ کریں کہ یہ علیحدہ نیچرل سسٹم کی انفینٹی علیحدہ ہے اور اس کی علیحدہ ہے, لیکن اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو لوگوں کے اندر کنفیوژن ہو جاتی ہے نا, اس لیے پھر آپ انفینٹی کا معاملہ نہیں رکھیں گے. اسی طرح چونکہ یہاں قرآن کے اندر جو دوسرے بائیں ہاتھ کا معاملہ اور اسلام کے اندر ساری چیزیں جو دوسری آئی ہیں اس میں بائیں ہاتھ کو ایک دوسرے معنی میں بھی لیا گیا ہے, کہ جس کے اندر ایک رائٹ ہینڈ کو ہم دنیا میں جیسے ایک محاورتاً لیتے ہیں کہ ایک صحیح معنی میں, اور لیفٹ ہینڈ کو غلط معنی میں لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے اللہ نے وہاں پہ کہا, اور ہمیں اس کا نہیں پتا کہ اللہ کے ہاتھ کیا ہیں, کس طریقے سے ہیں, ہم اس کے بارے میں کیفیت اور ان کی چیزوں کو وہ نہیں کر سکتے, لیکن اس کی لاجک جو ہوتی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس سلائیڈ کو ہٹا دیجیے. اگلا سوال میں دوبارہ آپ کو داد دیتا ہوں. اصل بات پہ آنے لگا ہوں سر کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کو میں کیوں تسلیم کرنا, میں نے ثابت کرنا تھا وہ تو آپ نے کرنے نہیں دیا. سر آپ کا جب اللہ ہے, جب آپ عبادت کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے, جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اس کو نہیں پسند تو وہ ناخوش ہوتا ہے. یعنی وہ ایک ایسا لمحہ ہے جس میں خوش ہوتا ہے, اور ایک ایسا لمحہ ہے جس میں وہ غصہ کرتا ہے, اور ان دونوں لمحات کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ میجریبل ٹائم ہے, وہ ایک گنا ہوا وقت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو رب ہے وہ ایک ٹائم لیس اینٹی نہیں ہے. ایک لمحے پر اسے غصہ آتا ہے, ایک لمحے پر وہ خوش ہوتا ہے. اب وہ ایک ایسا رب ہے جب آپ کو وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے نماز پڑھتے ہوئے تو وہ خوش ہوتا ہے, جب وہ آپ کی دعا سنتا ہے بغیر کانوں کے تو وہ خوش ہوتا ہے, اور وہ بھی وہ دعا جو کہ اس نے آپ کی تقدیر میں پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ آپ کو یہ ملے گا اور یہ نہیں ملے گا. اتنی کانٹراڈکشنز ہیں اسلام کے کانسیپٹ آف اللہ میں کہ مجھ جیسا بندہ اگر بہکے نہ تو پھر کیا کرے ارشد صاحب؟ آپ کا سوال تو میں نہیں سمجھا. آپ چیزیں آپ نے بیان کی ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ جو ٹائم اور سپیس میں ہے کہ تو ٹائم سپیس کے بغیر خوش اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ کوئی اچھا کام, ارشد صاحب جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کا اللہ خوش ہوتا ہے, جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو آپ کا اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیک وقت خوش اور ناراض تو نہیں ہو سکتا نا, وہ ایک لمحے میں خوش تھا, ایک لمحے میں ناراض تھا. ان 2 لمحات کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ میجریبل ٹائم ہے, وہ گنا ہوا وقت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گاڈ ایک ٹائم لیس اینٹی نہیں ہے, اس کے اوپر وقت وارد ہوتا ہے. جی تو میں نے اس کو انکار کب کیا ہے؟
تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ ایسا رب جو ہے وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا کیسے ہے، بغیر کانوں کے سنتا کیسے ہے، اور وہ اس کائنات تک ایکسس جو ہے وہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے کیوں رکھتا ہے، بقیہ جانداروں کے لیے اس کو کوئی پہلے اس چیز دلچسپی کو، نہیں ہے؟ پہلے ایک چیز کو آپ نے مان لی ہے وہ کہ جی اللہ جو ہے وہ ٹائم اور سپیس اور وہ سارا کچھ، اس کے اوپر آپ کا کیا اعتراض تھا؟ وہ مان لیا کہ میرا ٹھیک ہے؟ میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمارا اللہ ایسی مادی صفات رکھتا ہے جو مادہ اس کائنات کا مادہ نہیں ہے، کریکٹ؟ اس کا جی مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم اور سپیس سے پہلے وجود رکھ سکتا ہے، رائٹ؟ آپ نے بقیہ پہلے علوم وجود رکھ سکتا ہے، نہیں ہمارے نزدیک رکھتا ہے. ہاں وجود یعنی وجود رکھتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا اللہ وجود رکھتا ہے، ایک ٹائم لیس اینٹی، ایک فزیکل جو اینٹی اس یونیورس کے اندر نہ ہو اور وہ اس یونیورس کے باہر کا فزیکل ہو، تو آپ کیسے ہاں کہہ سکتے ہیں کہ وہ وجود، اگر وہ وجود رکھتا ہے تو وہ ایک لمیٹڈ وجود رکھتا ہے. اس وجود نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس وجود نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا ارشد صاحب؟ جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہی تو شروع میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور آپ نے وہ مجھے بات نہیں کرنے دی. سر اگلے 10 منٹ آپ دیکھیں کے ہیں، پھر آج کی پوڈ کاسٹ کو سمیٹتے ہیں اور پھر 10 منٹ میں دوبارہ بات کر جلد. لوں، پھر جی جی 10 منٹ میں بات کر لوں. جی سر پلیز. اس وقت دو تھیوریز، اس وقت ماڈرن جدید سائنس دو پلرز پہ کھڑی ہے. ایک کو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں آئنسٹائن کی، اور دوسری کوانٹم میکینکس ہے. یہ دو تھیوریز ہیں، اور ان دونوں تھیوریز کو جب آپ ایک ہول پہ لے کے جاتے ہیں جو بالکل چھوٹا جسم ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ دونوں تھیوریز آپس میں کنفلکٹ کرتی ہیں، اور اس کنفلکشن کو ختم کرنے، اور وہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی، تو اس ختم کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے دو تھیوریز دی گئیں جن کو ابھی تک ثابت نہیں کیا جا سکا. ملٹی ورس ہے نا، ملٹی ورس کے اندر سٹرنگ تھیوری ہے اور ممبرین تھیوری ہے، برین تھیوری یا ایم تھیوری جس کو کہتے ہیں. ان تھیوریز کے اندر یہی ثابت کیا گیا. اگر اس تھیوری کو نہ مانے، یہ ہے نظریہ ضرورت، اگر ان تھیوریز کو نہ مانے تو یہ دونوں بڑے پلر یہ نیچے گر جاتے ہیں. سائنس کے دو پلر یہ خود سائنسدان مانتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایوری تھیوری پیش کر رہے ہیں وہ انہی سٹرنگ تھیوری اور ایم تھیوری، ان کو لیں گے تو ایوری تھیوری بنے گی، پھر یہ ہم ثابت کر سکیں گے. اور وہ تھیوری کے اندر یہ ہے اس کائنات کے علاوہ بھی ٹائم اور سپیس ہے، اور اس ٹائم اور سپیس، اور آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ٹائم ریلیٹو کوانٹٹی، ایبسولوٹ کوانٹٹی نہیں ہے، کہ اس کا ٹائم اور ہمارے ٹائم میں بہت فرق بھی ہو سکتا ہے. جیسے قرآن میں ہے کانا مقدارہ 50، ایک میں آتا ہے کانا مقدارہ 50 الف سنۃ، اور ایک میں آتا ہے کانا مقدارہ 1000 سنۃ، کہ 50,000 سال ہوگے جو آپ کا دن ہے اور ان کا دن 50,000 سال کا فرق ہوگا، اور آپ کا دن اور ان کا ایک میں 1000 سال کا فرق ہوگا. تو وہ جو قرآن میں کہا گیا ہے یہی اس سٹرنگ تھیوری میں اور یہی اس میں کہا گیا ہے، جس کو سائنسدان مجبوراً مانتے ہیں، نہیں تو ایوری تھیوری نہیں بنے گی اور دو مین پلر ان کے گر جائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کی کوئی بھی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف سائنسدانوں کا لیپ آف فیتھ ہے. نہیں میں نہیں بہت نہیں، ادب میں کے نے یہ نہیں ساتھ اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کوانٹم میکینکس، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور جتنے بھی یہ سائنٹیفک تھیوریز ہیں، ہمارے پاس اس کا امپیریکل ایکسپیریمنٹل ایویڈنس موجود ہے. میرا آپ سے ارشد صاحب نہیں، سوال یہ میرا تھا. پہلے اس کا نہیں، میں آپ کو ارشد ایک صاحب منٹ، جو ارشد آپ نے صاحب یہ ارشد بات کیا یہ غلط صاحب ہے. آپ نے جو بات کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا امپیریکل ایڈوانس نہیں ہے، میں نے کہا ہے ایک جگہ جہاں پہ وہ سارا مادہ اکٹھا ہو جاتا ہے، جس وقت کائنات شروع ہوئی تھی، تو وہاں 10⁻⁻43 والا وہ بلینک ٹائم جو ہے وہ جی پتا ہے جی نا آپ بالکل کو، جی اس ٹائم سے پہلے کیوں نہیں جاتے؟ اس تو ٹائم اس سے کا پہلے اس لیے تو نہیں سر جاتے کہ آپ وہاں پہ یہ دونوں قوانین ختم ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ کیونکہ رہے ہیں. گریویٹیشنل اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ انفینٹی، اس کی حجم والیوم جو ہوتا ہے وہ بالکل جب زیرو ہو جاتا ہے نا، تو حجم تو نیچے ہوتا ہے، تو اس کی ڈینسٹی انفینٹی ہو اچھا، جاتی ہے. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید کا جو ایک دن ہے وہ زمین کے 50,000 سال کے برابر ہے، یہ کہا جی تھا آپ نے. کانا مقدارہ 1000 سنۃ مما یعنی آپ تعدون، جو تم آپ گنتے ہو نا اس کے ہاں 50,000 یعنی سال تک. اللہ یعنی یہ جو 6 دن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 3 لاکھ سال کے برابر ہیں. 50,000 ملٹیپلائی بائی 6 از اکول ٹو 3 لاکھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے 3 لاکھ سال میں پیدا کیا، لیکن نہیں اس زمین کی جو میں نے عمر ہے، سر بات کر لینے دیں. اس زمین کی جو عمر ہے وہ 4 ارب 54 کروڑ سال ہے. اس کائنات کی عمر جو ہے وہ 13 ارب 80 کروڑ سال ہے. اس ملکی وے گلیکسی کی عمر جو ہے وہ 9 ارب سال کے لگ بھگ ہے. تو آپ کے اللہ تعالیٰ اور سائنس کے جو دریافت ہیں اس میں اتنا فرق کیوں آ رہا ہے ارشد صاحب؟ جی
میں نے یہ کہا ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات، اس میں کہکشاں اور ساری چیزیں گلیکسیز ملا کے ساری، یہ کہکشاں کی جو ٹائم اور سپیس ہے، اس ٹائم اور سپیس کے علاوہ کئی ٹائم اور سپیس ہیں، اور اس کو مانے بغیر ہم ایوری تھیوری نہیں بنا سکتے. ہماری یہ جو دو پلر ہیں یہ قائم نہیں رہ سکتے. وہ جو دوسری کائنات ہیں ان کے اندر ٹائمز علیحدہ ہیں. تو اللہ کے ہاں جو ٹائمز ہیں، یہ دو آیتوں میں دو ٹائم بتائے گئے ہیں، تو ایک جانب کے ٹائم اور سپیس اس کا ریلیٹیو کچھ اور ہوگا، دوسرا کچھ اور ہوگا. اسی طرح اللہ کے معاملے اور باقی دوسرے جو معاملے ہیں قیامت کے، ان کے ہر ایک کے اپنے ٹائم اور سپیس ہیں. قرآن مجید کی کس آیت سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس یونیورس کے علاوہ بھی بہت سارے یونیورسز موجود ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے لیے یہ ہے نہیں اہم، جیسے ٹریفک والے کو جس کو بنایا گیا اس کے لیے یہ اہم نہیں ہے. ہمیں تو سائنس بتا رہی ہے، تو ہم سائنس کی وہ باتیں نہیں وہ کرتے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اللہ تعالیٰ ایک سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ایک کوانٹیفائبل ٹائم بتا رہے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا. وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہ وہ وقت نہیں ہے جو کہ اس کائنات کا وقت ہے. جب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس آسمان اور زمین کو جس میں تم رہ رہے ہو میں نے 6 دن میں بنایا، جب وہ آپ کو اس زمین اور آسمان کا حوالہ دے رہے ہیں تو وہ آپ کو کسی اور وقت کا حوالہ کیوں دیں گے ارشد صاحب؟ نہیں، حوالہ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. میں نے تو صرف یہ بتایا کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹائم اور سپیس علیحدہ ہے اور اس کا ٹائم اور سپیس علیحدہ ہے. آپ مجھ سے یہی مانگ رہے تھے نا کہ باقی اللہ کدھر تھا؟ اگر اللہ اس کائنات میں نہیں تھا تو تو وہ ہے آپ ہی کس نہیں. سورہ ہود کی آیت میں یہ جو سلائیڈ نمبر 3 دوبارہ پیش کیجئے گا، ذرا اپنے لڑکے کو کہیے گا سلائیڈ نمبر 3 یہ دیکھیے گا. اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین تو یہی والے آسمان اور زمین ہے، لیکن یہ جو وقت ہے یہ کسی اور کائنات کا وقت ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. جب وہ اس زمین و آسمان کی بات کر رہا ہے تو وہ آپ کو اسی زمین و آسمان کے 6 دن بتائے گا نا. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پرانی ہے، ہماری ملکی وے گیلیکسی 9 ارب سال پرانی ہے، ہماری زمین 4 ارب 54 کروڑ سال پرانی ہے. تو آپ کا اللہ جو ہے ہماری سائنس سے اتنا پیچھے کیوں ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا؟ اگر میں 50,000 سال والی ایکویشن بھی تسلیم کر لوں تب بھی 3 لاکھ سال بنتے ہیں سر. نہیں 6 دن میں بنانے سے کیا مطلب ہے؟ یہ جب شروع سٹارٹ کی بات ہو رہی ہے نا، جب بنایا تو یہ جو اس کی لائف ہے وہ اس بنانے کے بعد کیا لائف ہے اس کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. آنا چاہ رہا تھا کہ جب سورج تھا ہی نہیں تو آپ کے اللہ نے وقت کیسے ماپا؟ کیا مطلب یہ زمین آپ ایک دن جو ہے وہ سورج کی روٹیشن سے ناپتے ہیں نا. سورج جو ہے 24 گھنٹے کے اندر زمین روٹیٹ کرتی ہے. تو جب سورج ہی نہیں تھا تو آپ کے اللہ کو 6 دن اس نے ناپے کیسے؟ اچھا، جب آپ کوئی چیز دنیا میں بناتے ہیں، ایک چیز پروڈکٹ بناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ فیکٹری والا کہتا ہے تم یہ فلاں پروڈکٹ ہماری کتنے دن میں بنا لو گے. جو بڑی پروڈکٹ ہوتی ہے، فریج ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، تو وہ پروڈکٹ جب شروع ہو جاتی ہے نا تو ٹائم تو شروع ہو گیا، وہ چیز شروع ہو گئی بننی، اس کا ٹائم اور سپیس آ گیا. آپ خود کہتے ہیں اب وہاں پہ اس کے حساب سے ہماری جو اللہ نے ہمیں سمجھانا ہے وہ اس کے حساب سے بتایا کہ یہ اتنے دن میں بنے گا، تو ٹائم اور سپیس بننا شروع ہو گئی. وہ مکمل کتنی دیر میں ہوئی وہ ایک الگ چیز ہے. آل پاورفل گاڈ کو 6 دن کیوں لگے؟ اس نے مطلب 4 دن 3 دن 2 دن یہ پہلے جواب دے چکا ہوں، میں پہلے دے چکا ہوں کہ یہ دو کنٹرڈکشن جو ہے یہ ویسے ہی ہے کہ جس طرح وہاں پہ 95% کے بارے میں 5% کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو کوانٹم میکینکس ہے یا تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، اس کے مطابق یہ چیزیں گردش کریں گی. اور 95 کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ اصول ہم ثابت بھی نہیں ہے لیکن زیادہ تر اس طرح ہوگا. تو وہاں پہ کنٹرڈکشن ہوتا ہے لیکن اس کو سالو نہیں کر سکتے نظریہ ضرورت کے تحت. آخری سوال جی جی، اس کائنات کی تخلیق سے پھر بھی انشاءاللہ ملیں گے. تشنگی رہ گئی ہے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سر آپ علم کا سمندر ہیں کہ اس میں سے صرف ایک بالٹی نکلی ہے ابھی اور سمندر باقی ہے. تشنگی رہ گئی، ہم دوبارہ بات کریں گے. ارشد صاحب، اس کائنات کی تخلیق سے اسلام کے اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا مقصد حاصل کیا جو وہ اگر یہ کائنات تخلیق نہ کرتا تو وہ مقصد حاصل نہ ہوتا؟ آخری سوال. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہمیں صرف کی بات ہی نہیں کی سر، میں کائنات کی بات کر رہا ہوں. میں اتنی بڑی کائنات کی بات کر رہا ہوں کہ اس کائنات کی تخلیق سے آپ کے اللہ نے وہ کون سا مقصد حاصل کیا جو وہ اگر نہ تخلیق کرتا اور اس کا میتھڈ بھی نہیں بتایا تو وہ مقصد حاصل نہ ہوتا. اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ میں نے وہی بتایا ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آپ نے جب کسی جگہ کوئی پروگرام کروانا ہو تو جیسے یہ آپ کا اور میرا ڈیبیٹ ہوا، اب اس ڈیبیٹ کے لیے میرے بندے بیٹھے رہے، انہوں نے سارا کچھ کیا،
آپ کے بندے آپ کے تو بندے شاید نہیں, آپ کا تو کام ہو جاتا ہوگا. اب انہوں نے جو یہ کام کیا ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد وہی تھا کہ اصل ہماری ڈیبیٹ ہونی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات انسانوں اور جنوں کے لیے بنائی ہے. جی اس کے لیے, آزمائش کے لیے, اسی کے لیے سارا کچھ. ہمیں یہی ہماری, میں نے آپ کو بتایا نا, میں نے آپ کو بتایا ریزننگ سے ہم یہی پتہ چلا سکتے ہیں. اور اللہ نے ہمیں بتا دیا, جیسے سائنسدانوں نے بتا دیا کہ وہاں پہ ڈارک میٹر ہے, تو ہم نے ان کی بات مان لی, مجبوراً مان لی کہ یہی آزمائش کیسی آزمائش ہے ارشد صاحب جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے. اب لاسٹ سوال سے آگے اور بھی آگے چلیں. لاسٹ سر کہ اس کا نتیجہ تو آپ کے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. وہ خضر نے 8 سالہ بچے کو مار دیا تھا قرآن میں. جی وہ حضرت خضر نے 8 سالہ بچے کو قرآن میں مار کر یہ ثابت کیا کہ انسان پری ڈیسٹینڈ ہے. جب انسان پری ڈیسٹینڈ ہے تو آزمائش کیسی؟ نہیں, آزمائش ایسے نہیں ہے. آزمائش سے مراد ہے کہ اللہ نے ہمیں فری ول دی ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی کام کرنے کو. اب اس کام کرنے کو فری ول جب دے دی, اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے غلط کام کرتے ہیں. اچھا, اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں سے ایک وہ خضر والا معاملہ بتاتے ہیں, تو ہم جب کسی کا ایگزامینیشن لے رہے ہوتے ہیں اور اس ایگزامینیشن میں جو ایگزامینر ہے کسی کو پہلے ہی ایگزام سے نکال دے, اب وہ ایگزام خود ہی اس نے لیا نا, خود ہی اس نے بنایا اس کو, اور اس نے کہا جی میں ایگزام لیتا ہوں. مثال کے طور پہ میری ایک فیکٹری ہے, میں انٹرویو کے لیے کسی کو بلاتا ہوں, تو میں بغیر بتائے انٹرویو, اس میں لکھا ہوتا ہے نا کہ میری مرضی ہوگی تو میں بغیر بتائے انٹرویو کینسل کر دوں گا. اب ایک بندہ انٹرویو دینے گیا, وہ کہے گا میں آگے انہیں میرے انٹرویو کینسل کر دی, انٹرویو لے لیے بھی جاتے ہیں, پھر بھی ان کو واپس لے دیا تھا کہ تمہارے انٹرویو کوئی تمہیں نہیں دیا جائے گا, نوکری شوکری ہم نے کینسل کر دیا. کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ باؤنڈ نہیں ہے. اگر وہ باؤنڈ ہوتا نا, وہ 8 سالہ بچہ جو تھا اس کا قتل درست تھا؟ نہیں, قتل کی میں وہی بتا رہا ہوں نا, کسی کو اللہ نے پیدا کیا. میں وہی بتا رہا ہوں نا, جس نے امتحان کے لیے آپ کو بلایا, تو امتحان کا موقع دیے بغیر اس کو مار دیا؟ نہیں, امتحان کے موقع دیے بغیر نہیں مارا, اللہ نے اس کو بلایا اور خود ہی کر دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جس نے انٹرویو کا موقع دیے بغیر آپ کو واپس کر دیا, آپ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ آپ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ پاگل تھا؟ نہیں, میں تو یہ نہیں کہوں گا, میں تو صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کا جو مالک ہے اور آپ کا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ایک جیسی حرکتیں کر رہا ہے. نہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے. میں صرف آپ کو ایک لاجک دے رہا ہوں کہ ہم جو ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے خود امتحان لیا اور کسی کو بلایا اور وہ کہتے ہیں میں اس کا انٹرویو کینسل کر دیتا ہوں, تو آپ اس پہ آبجیکٹ نہیں کر سکتے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے دنیا کا مانا ہوا قانون. آپ آبجیکٹ اگر نہیں کر سکتے تو اس 8 سالہ بچے کا قتل اس بنیاد پر کہ اس نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو دکھ دینا تھا درست ہے؟ نہیں, ہمارے لیے نہیں ہے. وہ ایگزامینر اگر اس کو واپس کر دے نا, اس کے لیے درست ہے. اگر بیچ میں ہی کوئی بندے آ کے بدماش کھڑے ہو جائیں اور بدماش اس بندے کو انٹرویو کے لیے نہ جانے دے, وہ غلط ہے. تو یہ فرق سمجھ آ گئی ہے نا, ہم قتل کر دیں گے تو وہ غلط ہے. انٹرویو لینے والا اگر اس کو کینسل کر دے, کیا کسی مستقبل کے قاتل کو پھانسی دینا ٹھیک ہے؟ اور چلے سر, بس یہاں پر ختم کرتے ہیں. ارشد صاحب, مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ کی سٹریم ہے, آپ اس کو اینڈ کر دیجئے, اور ہم ان قریب دوبارہ سے ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ بقیہ مذاہب کو چھوڑ کر صرف اسلام ہی سچا دین کیوں ہے. بہت شکریہ. اس کے لیے میں پہلے ویڈیو کروں گا نا ایک آن لائن, ابھی 2 دن میں, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا, اس کے حساب سے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. بہت اچھا اگر لگا اس کے اوپر میری ویڈیو پہ کوئی اعتراض ہوگا. آپ سے بات کر کے خوشگوار حیرت ہوئی سر. جی, بہت, مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. بہت. اور سر آپ کو وہ جو رہنا ہے تیرے دل میں کا ہیرو نہیں تھا مادھون, اگر آپ شیو کر لینا بالکل مادھون لگتے ہیں آپ. السلام علیکم. اوکے سر, ٹیک کیئر. اللہ حافظ.